बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नज़र आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे जिनेवा कॉन्फ्रेंस का, जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल कॉन्फ्रेंस थी। बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वहाँ गुफ्तगू की, वज़ीर ख़ज़ाना ने गुफ्तगू की, वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत की और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली ने भी बात की है। और उसमें पाकिस्तान में जो सैलाब की हालिया तबाहकारियाँ हैं उसके हवाले से ज़िक्र किया गया, कितनी हमें ज़रूरत है सैलाब मुतासरीन को सेटल करने के लिए रिलीफ फ़ंड की, उसका ज़िक्र किया गया। उसके नतीजे में दुनिया की तरफ से इमदादी पैकेजेस और ग्रांट्स का भी ऐलान किया गया है, जिसमें इस्लामी तरक्याती बैंक ने ऐलान किया है, आलमी बैंक की जानिब से, जर्मनी की जानिब से, जापान की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, चीन की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ग्रांट्स का ऐलान किया गया है। तो इस पर हम ओवरऑल बात करेंगे कि पाकिस्तानी हुकाम ने वहाँ क्या बातचीत की और जो बिलखसूस उसमें हमारी जो मुआशी सूरत हाल पर डेंट पड़ा इस कुदरती आफत के नतीजे में, उसका भी खुलकर इजहार किया गया है। तो उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा इस ग्रांट के हवाले से भी, और कितना ये पाकिस्तान की मईशत के लिए जिसके हवाले से बहुत से खदशात इस वक्त लाक हैं वो मौसर साबित हो सकती है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे पंजाब असम्बली की सूरत हाल का। पाकिस्तान की सियासत में पंजाब असम्बली गुज़िश्ता कमोबेश एक महीने से फोकस में है और वहाँ पर जो सियासी तब्दीलियाँ हैं, उतार चढ़ाव हैं, मुलाकातें हैं, नंबर्स गेम का मामला है, वो मुसलसल डिस्कस होता रहा है। और 9 जनवरी का दिन जो है उसका बड़ा इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इजलास बुलाया गया था 9 जनवरी आज के दिन। पंजाब असम्बली का आज का इजलास हुआ जो कि हंगामा आराई की नज़र हो गया। एजेंडे पे पहले ही तहरीक एतमाद लेने के हवाले से, बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के हवाले से जो बातचीत की गई थी वो आज नहीं आगे बढ़ा और पहले भी एजेंडे पर मौजूद नहीं था, ये डिस्कस हो चुका है। तो आज क्या सूरत हाल पंजाब असम्बली में रही है और पंजाब में अपोजिशन जमातें जो हैं वो क्या करती रहीं और स्पीकर पंजाब असम्बली ने कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया और क्या कुछ कहा जा रहा है फरीकैन की जानिब से। इसके साथ हम बात करेंगे मुल्क में ये सियासी खेल अपनी जगह पे, मगर ये अवाम के सर पे खेला जाता है और अवाम जो है उसकी क्या सूरत हाल है। अवाम की ये सूरत हाल है कि मुल्क में आटे का बहरान है, खाने को रोटी नहीं है, रोटी की कीमतें नान भाइयों ने मजबूरन बढ़ा दी हैं और इस वक्त लोगों को आटा पैसे देने के बावजूद मैसर नहीं है। उस पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमती सतह पर, चाहे वफाक हो चाहे सूबाई हुकूमतें हों, हम मुख्तलिफ ऐलानात और मुख्तलिफ थपकियाँ तो ज़रूर देखते हैं, मगर जो ग्राउंड पे सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक है। आम आदमी के लिए जीना दोभर हो गया, उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात को लेकर कराची में एक हलचल की फ़ज़ा है। बिलखसूस MQM जो है वो ये चाहती है कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो, जमात इस्लामी चाहती है हों, और वजारत सिंध को चूँकि कह दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अब मुकर्रर तारीख पर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। सियातरी साहब, सबसे पहले तो जिनेवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और अब तक तो हम जिनेवा कॉन्फ्रेंस का बिलखसूस जब हम तारीख़ पे हवाला देखते हैं तो कश्मीर के मामले का वहाँ पे जिक्र हुआ, उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद हुई, वो सारी एक हिस्ट्री मौजूद है। आज जिनेवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के हवाले से बहुत अहम थी और इसी एजेंडे पे आज हमारी हुकूमत के तमाम वज़रा जो वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर आज़म समेत बातचीत की गई और ग्रांट्स का भी ऐलान किया गया। तो कितना हम कहेंगे कि यह कामयाब शिरकत थी पाकिस्तान की? जिनेवा में एक वो अकार्ड भी हुआ था जब सोवियत यूनियन की फोर्सेस गई थी, वो भी बड़ा तारीखी बड़ा है। अकार्ड था। देखो एतजाज, एक बात तो मैं समझता हूँ बड़ी अब खुल के सामने आई है और दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इस एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान दुनिया में तन्हा नहीं है और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मुश्किलात, पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात, पाकिस्तान की सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं और पाकिस्तान जो कोरोना की वजह से दुनिया भर में महंगाई की लहर आई है, वो सारी जो मसाइल हैं एक ही दफ़ा पाकिस्तान पे आन पड़े हैं। और बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत था वो सैलाब ने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। हमारी फसलें गईं, हमारी गांव के गांव सफ़ा हस्ती से मिट गए, हमारा रेलवे का निज़ाम चला गया, हमारी सड़कें चली गईं, बच्चों के स्कूल चले गए, एक बहुत बड़ी तबाही हुई है जी। और आप यकीन करें अभी भी बहुत सारे इदारों का ये ख़याल है कि ये जो अदाद शुमार हम तबाही के बताते हैं ये भी कम है, तबाही इससे ज़्यादा हुई है। कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक बड़ी ऑनर मिली है, पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है कि लोगों ने पाकिस्तान के साथ एक हमदर्दी का इजहार किया है। और वो लोग ख़ास तौर पे हमारे PTI के दोस्त जो ये बड़े नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, वो शेख रशीद साहब आजकल नज़र नहीं आते, मालूम नहीं कहाँ बैठ गए हैं। तो वो जनाब वो बड़ी बातें कर रहे थे। दूसरे तो ये मैं समझता हूँ कि वो सारी बातें जो है गलत साबित हो गई हैं।
دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور انہوں نے پاکستان کی بڑی بھرپور میں سمجھتا ہوں کہ حمایت کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا ہے اس کانفرنس سے, اور یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے, جنہوں نے دنیا کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا ہے. اس سے پہلے ہمارے ملتانی وزیر جو تھے, وزیر خارجہ جو تھے, وہ یا تو باہر رہتے تھے یا اپنے دربار پہ چلے جاتے تھے. تو ان کی پرفارمنس, حالانکہ وہ 2 مرتبہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خارجہ وہ رہے ہیں, پھر بعد میں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں, تو آپ سفارتی سطح پہ ایک بڑی کامیابی بھی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی کامیابی ہے. صحیح. اور وہ جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا اور سری لنکا بن جائے گا, میں سمجھتا ہوں ان کی ساری باتیں اور ان کے سارے خواب جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں. اچھا, اس اور پہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے اب. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بہت ہی قابل قدر اور معروف سینئر اینکر پرسن بھی ہیں سچ ٹی وی کے, اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہیں اور سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, جناب ندیم حسین صاحب. بہت شکریہ ندیم حسین صاحب وقت دینے کے لیے. آج جنیوا کانفرنس اور پھر دنیا کی جانب سے پاکستان کے لیے, پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے گرانٹس کی منظوری کا اعلان, کیا آپ سمجھتے ہیں جو کوشش کی گئی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے کہ کس طرح ہماری معیشت کا نقصان ہوا ہے اس کے نتیجے میں, کیا یہ اعلانات, یہ پیکیجز اس کو اوورکم کر پائیں گے؟ دیکھیں, 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنیوا میں سیلاب کی بحالی کے پروگرام کے حوالے سے یہ جو کانفرنس ہے اس میں یقیناً اعلانات تو ہوئے ہیں, لیکن شاید جو توقعات تھیں اور جو پاکستان نے اپنا پلان پیش کیا ہے اس کو میچ ابھی نہیں کر رہے ہیں. گو کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس نے $4.2 ارب دینے کا کہا ہے, عالمی بینک نے $2 ارب دینے کا کہا ہے, اسی طرح جرمنی نے $84 ملین دینے کا کہا ہے, یورپین یونین جو ہے اس نے $500 ملین کا کہا ہے, فرانس نے بھی $500 ملین کی بات کی ہے, چائنا نے فردر $14 کروڑ کی بات کی ہے. ظاہر ہے ابھی یہ کانفرنس ہوئی ہے اور اس حوالے سے پیش رفت جو ہے اس میں مزید ہوگی. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ نے اوور کم کی بات کی ہے, تو سائیڈ لائنز پہ IMF کے ساتھ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات ہے. اب 2-3 چیزیں ہیں. گزارش یہ ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدے کی بحالی جو ہے وہ پاکستان کی ترجیح اس طرح نہیں رہی ہے. یہ حکومت نے سمجھتی ہے کہ 6 مہینے جو ہیں اس کے بعد انتخابات ہونے ہیں, تو 6 مہینے تک کا وقت جو ہے وہ گزارا جائے, اور اس کے بعد جو حکومت آئے گی الیکشن کے بعد منتخب ہو کر پھر وہ اس فیصلہ سازی کی طرف جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب اس حوالے سے کل وزیر اعظم شہباز شریف UAE پہنچ رہے ہیں, آرمی چیف بھی UAE پہنچ رہے ہیں, اور موجودہ حالات کے تناظر میں UAE کا یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ پرائمریلی سعودی عربیہ ہے اور اس کا ہیڈ آفس بھی جدہ میں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ انحصار کیا جا رہا ہے دوستوں پر اس وقت کے لیے کہ یہ 6 مہینے جو ہیں گزر جائیں, کیونکہ اگر IMF کی شرائط تسلیم کرنی ہے تو شرائط تبادلہ کو اگر آپ کھلا چھوڑتے ہیں تو ڈالر کہاں جائے گا. اگر آپ نے 850 ارب روپے کا پلان دینا ہے پیٹرولیم لیوی کا اگلے 6 مہینے تک کا, تو پھر معاملات کدھر جاتے ہیں. گیس کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے جو 1500 ارب روپے ہے گیس کی قیمت بڑھانی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی, اور بجلی کی قیمت بڑھانی ہے تو کیا معاملات ہوں گے. تو یہ اتنا دباؤ پاکستان کے عوام پر اس وقت ڈالا نہیں جا سکتا, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو اس لیے یہ بڑی اس وقت یہ جو آنے والے 2-3 روز ہیں اس میں یہ صورتحال بڑی واضح ہو جائے گی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو جی ندیم حسین صاحب آپ کی آواز کٹ گئی. ندیم صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, اگر رابطہ بحال ہوتا ہے تو وہ بات کر رہے تھے وہ مکمل کر لیتے ہیں. لیکن سجاد ترین صاحب یہ بات اپنی جگہ پر, جیسے کہ ندیم صاحب نے کہا ہے کہ یہ 2 باتیں تو بہت اہم ہیں. ایک تو جنیوا کانفرنس میں دوستوں پر انحصار کا معاملہ ہے. آپ کو یاد ہوگا 2009 میں یہی کوشش کی گئی تھی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں, تب بھی ڈیفالٹ کی باتیں آ رہی تھیں, اور اس وقت کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے پھر 9-10 میں یہ کوشش کی تھی, اور ایک فرینڈز آف پاکستان گروپ بنایا گیا تھا اور ان کی جانب سے ایک امداد جو ہے وہ سامنے آئی تھی. تو کیا اب وہی صورتحال, وہی پالیسی سامنے آ رہی ہے؟ دیکھو اعتزاز, ایک بات تو میں نے اپنے کئی پروگراموں میں آپ کے سوالات کے جواب میں یہ بات شروع میں کہی تھی,
جب یہ ساری پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، یہ ڈیفالٹ کر جائے گا، تو میں نے کہا تھا یہ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دنیا ہمارے ساتھ آ گئی ہے، اب دنیا جب ہمارے ساتھ آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو خطرہ بالکل ختم ہو گیا، وہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمیں مسائل کیا ہیں؟ ہمیں مسائل ہیں ہماری معاشی صورتحال، ہمارے جو قرضہ جات ہیں وہ، اور ہمارا جو خسارہ ہے، بالخصوص IMF کی جو کنڈیشنز ہیں، آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں، وہ بہت سخت ہیں، بہت سخت کنڈیشن ہے۔ اور یہ ساری شرائط جو ہیں عمران خان صاحب طے کر کے گئے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے تو آ کے ان کو شروع کیا نا آگے سے، لیکن وہ معاملات جو ہیں وہ جناب شوکت ترین صاحب نے سارے کیے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں، تو جیسے ندیم صاحب نے یہ کہا، حکومت کے درمیان ایک بات یہ ہوگی، حکومت یہ سوچ رہی ہوگی کہ اگر دوست جو ہیں وہ کچھ تعاون کر دیتے ہیں، کچھ اور کر دیتے ہیں زیادہ، تو پھر یہ ہو کہ الیکشن ان کا ٹینیور جو ہے آئی ایم ایف کا الیکشن تک جو ہے مطلب جون میں بجٹ آ جانا ہے، اگست ستمبر میں الیکشن ہو جانے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو جائیں، تو الیکشن تک یہ اسی طرح معاملات چلائے جائیں، عوام پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے۔ صحیح ہے۔ جب ریلیف دیا جائے تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ نئی حکومت آئے گی، پھر جو جی وہ کیا کرتی ہے، اس پہ یہ یقینی طور پر یہ IMF کا معاملہ ہے جس پہ آج وزیر اعظم کا بیان بھی ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ایک بلومبرگ انٹرنیشنل جریدہ ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ انہوں نے بھی پاکستان کے حوالے سے دی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، جنیوا کانفرنس کی بات کر رہے ہیں۔ عالمی گرانٹس جو پاکستان کے حوالے سے جو امداد کی بات کی جا رہی ہے، پیکیجز کے اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ IMF کا معاملہ ہے جس پہ ملاقات ہونی ہے، اس پہ آج وزیر اعظم نے بھی بات کی ہے۔ زیادری صاحب، یہ تو یقینی طور پر دوستوں نے، دنیا کے ممالک نے پاکستان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اور اس سے ایک بڑی ہمیں سہارا ملے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معیشت کے لیے بھی یہ گرانٹس جو ہیں، جو ہمارا نقصان ہوا اس کے لیے کسی حد تک ہم آکسیجن کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ جو IMF ہے، ابھی بڑے زبردست انداز میں ندیم صاحب نے یہ بتایا کہ اس حکومت کی شاید وہ ترجیح اب نہیں رہی، اب وہ دوستوں پر انحصار کر رہے ہیں کہ 6 مہینے تک اس کو، اسی پہ رپورٹ ہے بلومبرگ کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے تک پاکستان کا وہ ریلیف ہے، ڈیفالٹ نہیں ہوگا پاکستان، لیکن اس کے بعد پھر جون کے آخر میں جو ہے وہ معاملات ہوں گے، پھر ان کو مزید پیسے درکار ہوں گے، اب وہ امداد کی شکل میں ہوں یا IMF کی شکل میں ہوں اس کے وقت۔ تو یہ رپورٹ بھی اسی بات سے میچ کر رہی ہے۔ دیکھیں، یہ جو میگزین ہے اعتزاز، یہ دنیا میں بڑا محترم سمجھا جاتا ہے، اس کی رپورٹس پر دنیا بہت اعتماد کرتی ہے، اور اس کی رپورٹس کو دیکھ کر بہت سارے ممالک جو ہیں، وہ جس ممالک کے بارے میں یہ رپورٹ شائع کرتا ہے ان کی طرف وہ رابطے کرتے ہیں اور ان کی طرف اپنے تعلقات بناتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس رپورٹ میں آ جانا، پاکستان کا پازیٹیو ذکر ہو جانا، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ بین الممالک اور تعلقات کو ریویو انہوں کیا نے جاتا بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو توقعات تھیں اس کانفرنس سے، ہمیں بہت زیادہ توقعات تھیں، لوگوں نے پیسے دیے ہیں، لیکن ذرا کچھ کم ہیں، اگر کچھ اور زیادہ ہو جاتے تو میں سمجھتا ہوں صورتحال بہت بہتر ہو جاتی۔ جیسے میں نے اپنی ابتدا میں کہا نا اعتزاز، کہ جو تباہی ہوئی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو حکومتی اعداد و شمار ہے نا ہمارے پاس، یہ بہت کم ہے، بہت زیادہ تباہی ہوئی، ہماری زراعت تباہ ہو گئی، ہمارے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، ہمارے لوگوں کے جو سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، ریلوے کا ٹریک ختم ہو گیا ہے، نہری نظام کو نقصان ہوا ہے، نقصان بہت ہوا ہے۔ تو ابھی تک پانی کئی جگہ پہ کھڑا ہے، اور اس کا امپیکٹ ابھی آنا ہے، اس کا جو امپیکٹ آئے گا، وہ اس کے جو امپیکٹ آئیں گے وہ بھی آنے ہیں، کیونکہ ابھی بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر آپ ایگریکلچر کے لیے اس کو زمین کو یوز نہیں کر سکتے، وہاں پانی موجود ہے۔ تو ابھی مسائل ہیں، مسائل ختم نہیں ہو گئے، اور ان مسائل نے ابھی اگلے 2-4 مہینے 6 مہینے میں اور اپنا رنگ دکھانا ہے۔ تو حکومت ان مسائل سے بچنے کے لیے یہ فوری اقدامات کر رہی ہے۔ جو امداد ملی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی مشکلات کے جو ایک بھنور میں پھنسا ہوا تھا اس سے 2 قدم آگے نکلے گا، اور جب پاکستان آگے نکلے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت حکمران ہیں ان کے دنیا بھر میں بہت پازیٹیو تعلقات ہیں، یہ دنیا سے لڑتے نہیں ہیں، تعلقات دوستیاں بناتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو چائنا کو بھی ناراض کیا، سی پیک بند کیا، سعودی عرب کو ناراض کر دیا، ترکی کو ناراض کر دیا، تو وہ اب انہوں نے آ کے وہ تعلقات بحال کیے ہیں۔ ترکی سے بس شریف خاندان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، UAE والوں سے خود زرداری صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب سے شریف خاندان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ذاتی ان کی دوستی ہیں۔ تو ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اور بھی امید ہے، اور یہ 6-7 مہینے اگر نکل گئے، الیکشن ہو گئے، تو الیکشن جیت کے جو بھی پارٹی آئے گی
وہ پھر چاہے تو آئی ایم ایف کے پاس چلی جائے، چاہے تو پھر آئی ایم ایف کو جو فریم ورک ہے اس کو ریویو کر لے۔ یہ سوال اسی سے ریلیٹڈ بڑا اہم سوال ہے۔ اسحاق ڈار صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں، جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو ریویو کیا جائے۔ آج جو میاں شہباز شریف نے بیان دیا، وزیر اعظم پاکستان نے آئی ایم ایف کو مخاطب کر کے، انہوں نے کہا خدا را پاکستان کو سانس لینے دیں، ہم بہت مشکل حالات سے گزرے ہیں۔ جنیوا میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ اتنی سخت شرائط کے ساتھ پاکستان کو اگر آپ امداد دیں گے یا آپ قرض فراہم کریں گے تو یہ ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے۔ تو یہ باقاعدہ اگر دنیا کے سامنے وزیر اعظم پاکستان یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد آئی ایم ایف سے بھی یہ بات کی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ باتیں آئی ایم ایف کو کی ہیں۔ تو کیا ممکن ہے کہ کچھ ریلیف وہاں سے آ جائے، کنڈیشنز تھوڑی سی سافٹن ہو دیکھیں جائیں؟ میں سمجھتا ہوں اس بات کی امید موجود ہے۔ آئی ایم ایف جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں اعتزاز، اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارا جو انٹرا بینک ڈالر کا ریٹ ہے اور اوپن مارکیٹ کا، اس میں 25-30 روپے کا فرق ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے وہ دوست جو پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں، پاکستانی لیبر ہے، دوسرے ہیں، وہ جب اپنے گھر پیسے بھیجتے ہیں نا، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ جناب اوپن مارکیٹ میں تو 20-30 روپے کا فرق پڑ رہا ہے، تو وہ پھر بینکوں کے ذریعے نہیں بھیجتے، وہ پھر ہنڈی حوالہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ڈالر کا جو ریٹ ہے مارکیٹ بیس وہ کر دیتے ہیں، مارکیٹ بالکل بیس صحیح۔ کر دیا جائے تو 25-30 روپے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے اضافے سے یہاں مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی پریشان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کی پریشانیوں میں اور اضافہ پرائم منسٹر شہباز شریف نہیں کرنا چاہتے، اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر کو جو ہے نا اب زیادہ نہیں بڑھانا، ہم نے اوپن نہیں کر سکتے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، کچھ شرائط نرم ان سے کرائی جائیں، تاکہ نرم شرائط کرا کے کوئی معاملات کو آگے چلایا جائے۔ لیکن آئی ایم ایف کی جو صورتحال ہے، بظاہر نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف کو اپنی اس میں شرائط میں کوئی نرمی کرے، لیکن جیسے دنیا سے بات کی، یو این سیکرٹری جنرل سے بات کی، اور یو این سیکرٹری جنرل کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے دنیا کے جو بلکہ بڑے آج ملک دنیا ہیں، کو پاکستان کے بڑے انہوں نے حمایت کی، مطلب انہوں نے وہی بات کی دنیا کو جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان یا وزیر خارجہ کر رہے جی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو بڑے ملک ہیں، جیسے امریکہ ہے، اور امریکہ میں پیپلز پارٹی کی بڑی کافی لابی ہے وہاں پر۔ بائیڈن جو ہیں پہلے بھی زرداری صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں، اور پھر بلاول بھٹو بھی ان سے مسلسل مل رہے ہیں امریکن سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ درمیان میں کچھ آ کر اپنا رول کریں، اور یہ جو شرائط ہیں ان کو کچھ نرم کر دیں، تاکہ عوام پر اور بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اب اس کا عوام بہت مشکلات کا یقیناً شکار ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، بلکہ عوام کی جو صورتحال ہے اس کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ ان کیس نہیں کی جاتی، وہ کہتے ہیں جی یہ کنڈیشن سیٹ ہیں، آپ سائن کر چکے ہیں، ظاہر ہے اب ہم اسی کے تحت کریں گے۔ جب تک آپ وہ تمام کنڈیشنز کو فلفل نہیں کرتے، اس میں کوئی فگرز کم کر دیں ایک الگ بات ہے، لیکن کنڈیشنز ہم آپ کو ریلیف نہیں دیتے، تو اس صورت میں کیا موجودہ حکومت پھر نہیں لے گی ابھی یہ قرض؟ نہیں، میں اس کو مؤخر کیا جائے گا میں نیکسٹ یہ سمجھتا ہوں اس معاملے کو پھر تھوڑا سا طول دیا جائے گا، بات چیت جاری رکھی جائے گی، اور پھر الیکشن تک کوشش کی جائے گی کہ معاملات ویسے چلائے جائیں جیسے کہ بظاہر لگ بھی رہا ہے۔ تو پھر الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ جیت کے آ جائے گی، پھر اس کی مرضی ہے، پھر جن مرضی ہے شرائط پہ وہ لے، اور جو مرضی ہے وہ ریٹ کرے۔ پھر یہ 6 مہینے جو ہیں کم از کم یہ حکومت اسی طرح ہی صورتحال نکالے گی، اور ان 6 ماہ میں یہ کوشش کرے گی کہ عوام کو کوئی ریلیف دیا تو جائے۔ کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ مطلب ان اکنامک کنڈیشنز میں یہ جو ہم گرانٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی ابھی فوری طور پہ تو نہیں ہے، یہ تو 3 سال کی مختلف اقساط میں سامنے آئے گا۔ فوری طور پہ کسی حد تک ہمیں ریلیف جو ہے وہ معیشت کو سہارا ضرور مل جائے گا، مگر جو ڈیمانڈ عوام کی جانب سے سامنے آ رہی ہے، یا جو مہنگائی کی جو شرح ہے، اس پہ تو شاید یہ پوری طرح اس کو کم نہ کر سکے۔ نہیں، یہ جو اعتراض جو اعلان ہوتے ہیں نا مختلف ملکوں کی طرف سے کہا جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے جی ہم اتنے پیسے دیں گے، ہم اتنے، اس سے ایک باقی جو دنیا ہیں اور بین الاقوامی کمپنیاں جو ہیں اور بڑے کاروباری ادارے جو ہیں، ان کا اعتماد بڑھتا ہے اس ملک پر، پاکستان پر ان کا اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ صحیح ہے۔ پھر ان کی طرف سے بھی یہاں سرمایہ کاری ہوں گی، مختلف جو مطلب انڈسٹری ہے اور مختلف سرمایہ کار جو ہیں، جو ابھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یا ابھی اس انداز میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے، یا مختلف افواہیں جیسے پھیلائی جاتی ہیں، ان کا خاتمہ ہوگا، اس سے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، اس میں سرمایہ دار جو اعتزاز وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک درخت پر پرندے نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، تو آپ نے ایک کنکر پھینک دیا تو وہ 2 ہفتے پھر پرندے وہاں نہیں آتے۔ سرمایہ دار بھی یہ ہوتا ہے، کوئی بھی سرمایہ دار ایسی جگہ پر، ایسی مارکیٹ میں، چھوٹے سرمایہ دار کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ایسی مارکیٹ میں سرمایہ کاری نہیں کرتے جہاں ان کو پتہ ہو کہ کاروبار نہیں چلے گا۔
ٹھیک ہے، تو وہ پاکستان پر ظاہر ہے کہ اعتماد بہا پاکستان یہ جو کانفرنس ہوئی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر لیکن جو سرمایہ کار ہے اس کا اعتماد بحال ہوگا، اور دنیا ان کے ساتھ ہے اور وہ پاکستان میں آئیں گے اور پاکستان کی معیشت کو بہتر ہوگی. جب بہتر ہوگی تو کچھ عوام کو ریلیف ملے گا. یقیناً ریلیف مل سکتا ہے، مگر سرمایہ کار کی آمد کی اب بات کریں تو سرمایہ کاری تو لانگ ٹرم معاملہ ہوتا ہے نا. وہ اگر آج آتے ہیں اور سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس کے نتائج ہمیں 1 سال 1.5 سال 2 سال بعد یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ملیں گے. یہ جو 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے، اس کو کیسے حکومت جو ہے وہ مینج کر پائے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے. بے شک سرمایہ کار آنا بھی شروع ہوں تو 6 مہینے کے اندر اس کے نتائج آنا تو ایک مشکل معاملہ ہے. اگر مجھے اجازت دیں، مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے، تو بریک کے بعد میں اسی سوال کا آپ سے جواب بھی لوں گا اور پھر اس کے بعد پاکستان کی داخلی سیاسی صورتحال کا ذکر کرتے ہیں. یہاں پہ ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ایک سوال ہم نے سامنے رکھا تھا اور وہ یہی ہے کہ جو جنیوا کانفرنس کے نتیجے میں جس طرح دنیا پاکستان کی مدد کرنے کے حوالے سے سامنے آئی ہے، آگے آ رہی ہے اور اعلانات کیے گئے، اس کے دنیا بھر میں پاکستان پر جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد بھی بڑھے گا، کمپنیز کا اعتبار بڑھے گا. مزید جب ہم قرض کی کہیں بات کر سکیں گے تو ہمارا بھی کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوگا. لیکن ظاہر ہے اس مدت پہ ایک بڑا ٹائم لگے گا. اگر سرمایہ کار آتا بھی تو ہے، وہ ایک لانگ ٹرم منصوبے ہوتے ہیں جس کے نتائج بہت دیر بعد سامنے آتے ہیں. تو یہ 6 مہینے موجودہ حکومت کے لیے جو ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعتزاز، یہ جو حکومت ہے نا، یہ کوشش کر رہی ہے اپنے عرب دوستوں سے نا کچھ پیسے لینے کی، ٹھیک ہے، اور یہ میرے خیال ہو سکتا ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے. تو وہ جو 6 مہینے کا آپ پوچھ رہے ہیں کہ ریلیف کیسے دیں گے، وہ اسی وجہ سے ریلیف دیں گے. یو اے ای سے بات دوستوں پہ کریں گے، بھروسہ کر کے یو اے ای سے بات کریں گے. کل وہ پہنچ رہے ہیں وہاں، ساری ملٹری لیڈرشپ بھی وہیں پہنچ رہی ہے، نبی ندیم صاحب نے بتایا. آج شیخ رشید صاحب نے کہا یو اے نے پیسے واپس لے لیے ہیں. یہ تو اس حکومت کے تو بڑے مشکل دن شروع ہو گئے ہیں. آپ شیخ صاحب کا حوالہ دے رہے تھے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ رشید کی باتوں کو آپ سنجیدہ نہ لیا کریں. صحیح ہے. یہ وہی وزیر داخلہ ہیں جو ٹیبل پہ ہاتھ بہت زور سے، غصے سے، جذبات سے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ عدم اعتماد نہیں آ رہا. ان کی بے خبری پر تو ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے صورتحال کا. ان کو بھابڑا بازار کی اب سیاست یاد آ رہی ہے، ادھر ہی پوچھ لیں ان سے، یا راجہ بازار کی سیاست. اب شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے لیے وہ سارے گیٹ، وہ دن میں کہہ رہے تھے دنیا پاکستان کو کچھ دینے کو تیار نہیں، اور شام میں ہم نے یہ خبر دیکھی کہ دنیا پاکستان کو گرانٹس کے اناؤنسمنٹس کر رہی ہے. میں نے عرض کیا ہے ان کی باتوں کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب سے گیٹ نمبر 4 بند ہوا ہے اس کے بعد کہ اب ان کی وہ سیاست اور ان کی سیاست میں وہ تم دھڑک جو ہوتا تھا وہ اب ختم ہو گیا. ان کے وہ اب ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو سیاست میں ان رکھنے کے لیے. کوئی نہ کوئی بیان بازی جاری کرتے ہیں. پہلے وہ پیشن گوئیاں کرتے تھے کہ 15 دن اہم ہے، پھر 20 دن اہم ہے، پھر مہینہ اہم ہے. وہ کیا ہوا؟ نومبر بھی گزر گیا، دسمبر بھی گزر گیا، جنوری آ گیا ہے. کیا ہوا؟ وہ جو جس قسم کی وہ قوم کو خوفزدہ کر رہے ہوتے تھے. تو ان کی باتوں میں میرا خیال ہے زیادہ کوئی سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی باتوں کو سنجیدہ لیا جائے. باقی یہ جو 6 مہینے ہیں، یہ 6 مہینے اسی صورت میں ہو سکتے ہیں. ایک تو کہ فوری طور پر وہاں سے کوئی عرب دوستوں سے پیسے آ جائیں اور کچھ ان کو ریلیف ملے، قیمتیں نہ بڑھیں. انٹرنیشنل پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور یہاں ہمارے ہاں وہ عوام کو فائدہ نہیں پہنچ رہا. اگر تو اس حکومت نے اگلا الیکشن میں جانا ہے اور الیکشن میں کوئی پرفارم کرنا ہے تو پھر ان کو اگلے مہینے 2 مہینے میں عوام کو ایک بڑا ریلیف دینا ہوگا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس ریلیف پر دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جب حکومت میں آئے تھے تو یہ ساری چیزیں ان کے علم میں تھی نا. اس کے باوجود یہ آئے، انہوں نے عدم اعتماد کیا، حکومت میں شامل ہوئے، بہت مشکل فیصلے انہوں نے کیے اور وہ جو مشکل فیصلے کیے ان کی سیاسی قیمت بھی ادا کی. تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب یہ دوستوں کے ساتھ مل کر اور کچھ دوستوں سے پیسے لے کر یہ عوام کو ریلیف دیں گے. اب یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا اپنے پاس کہ یہ اگلے مہینے 2 مہینے میں عوام کو یہ بڑا ریلیف دیں گے. اور بجٹ جو ہے ایک بہت اچھا بجٹ ہوگا. اس کے بعد پھر یہ الیکشن میں جائیں گے، کیونکہ اگر اس صورتحال میں یہ الیکشن میں جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہیں تو پھر کون ووٹ دے گا؟ پھر صورتحال بہت مشکل ہے. آئی ایم ایف سے کم سے کم شرائط نہیں تو مہلت مانگنی چاہیے. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف، ایک اچھا ریلیف کا پیکج دیا جائے اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے. وزارت خزانہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں، ہمارے سورس جو ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک پیکج وہاں تیار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک پیکج تو وہ تیار ہو رہا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. اچھی بات ہے کہ اگر عوام کے لیے ریلیف سامنے آتا ہے، لیکن خود حکومت بالخصوص وفاق میں جو حکمران اتحاد ہے اس کو کیا کوئی ریلیف ملا ہے کہ نہیں؟ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا
اور اس میں ایجنڈے پر تو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نہیں تھا، لیکن بہرحال جو اعتماد کا ووٹ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لینا تھا وہ نہیں لیا گیا. اب وہ آگے 11 جنوری تک کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اطلاعات ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آج وہاں پہ اپوزیشن نے بڑا شور شرابہ کیا ہے. رانا مشہود صاحب نے بڑی وہاں پہ ہنگامہ آرائی کی اور دیگر پھر سارے شامل ہو گئے اور یہ بات کی گئی کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں، ہم تو ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں، ہم اجلاس نہیں چلنے دیں گے، یہ غیر قانونی غیر آئینی اجلاس ہے. تو ایک ہنگامہ آرائی کی فضا جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ برقرار رہنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو اسی طرح یہ دھنگا مشتی ہوتی رہے گی، مد بھیڑ ہوتی رہے گی، یہ آپس میں ہنگامہ آرائیاں کرتے رہیں گے اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہیں چل سکے گا. اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی وزارت کا بھی کچھ زیادہ لمبا پھر کام نہیں چلے گا. ان کو بیٹھ کر ایک تو اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے اور دوسرا اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. کیوں اعتماد کے ووٹ سے بھاگ رہے ہیں اگر ان کے پاس لوگ پورے ہیں؟ اعتماد کے لیے ان کے پاس لوگ نہیں ہیں. ان کے پاس آپ دیکھیے گا، آپ کو پتہ ہے ایک دو اتحادیوں نے تو اعلان بھی کر دیا کہ ہم چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن اس کے بعد پھر وہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اگر آپ MWM کا حوالہ دے رہے ہیں تو پھر علامہ راجہ ناصر عباس کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنا وہ فیصلہ واپس لے لیا. یہ جب دیکھیں فیصلے واپس لے لیے، لیکن پتہ اس وقت چلے گا جب وہ پنجاب اسمبلی میں جا کر ووٹ ڈالیں گے. آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ یاد کرائی تھی یہ بات کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف اپوزیشن کے 64 لوگ تھے صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، قرارداد منظور ہوئی 64 لوگوں کی، اور جب ووٹ ڈالے گئے تو 14 ووٹ کم تھے. بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک الگ معاملہ. بالکل ٹھیک ہے، مطلب اناؤنسمنٹ اپنی جگہ اگر پہ. اتحادی جو ہیں وہ ناراض ہو کے واپس آ بھی گئے ہیں تو پی ٹی آئی میں جو ایک ناراض گروپ بیٹھا ہوا ہے جس کا مجھے پتا ہے تو خان صاحب کو نہیں پتا ہوگا، وہ گروپ اس دن آئے گئے نہیں اسمبلی میں جس دن چودھری پرویز الہی صاحب نے ووٹ لینا ہے. کیوں ووٹ لینے کے معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ کیوں اس پہ جھگڑا پیدا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ نہیں ہیں ان کے پاس. لیکن ان کے لوگ تو پورے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں آئے. آج کے اجلاس میں تو جو کچھ غیر حاضر اراکین میں پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ غیر حاضر تھے، جبکہ قیادت کہہ چکی ہے کہ حاضری یقینی بنائیں. پیپلز پارٹی کے لوگ وہیں ہوں گے، لاہور میں ہی ہیں سارے، کہیں آگے پیچھے ہوں گے مصروف. وہ کچھ لاہور وہ کراچی گئے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو چل رہی تھی، وہ اس سلسلے میں کوئی ادھر ادھر لوگ ہوں گے. لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ کو اتنے بڑے ہیں، 6-7 لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے، 7 لوگ ہیں. اور جس دن اعتماد کا ووٹ ہے اس دن اپوزیشن کو ہونا تو ضروری نہیں ہے نا. اعتماد تو جناب انہوں نے پورا کرنا ہے. اپوزیشن جو ہے اس کا تو کوئی کام نہیں ہے. آپ کے پاس لوگ پورے ہیں، آپ دعوے کر رہے ہیں، دعوے جو ہیں وہ آپ سڑکوں پہ تو نہیں کر سکتے نا، یا لبرٹی چوک میں نہیں کر سکتے. آپ کے پاس لوگ پورے ہیں، آپ ان کو پنجاب اسمبلی میں لے آئیں، ان کی گنتی کرا دیں اور بات ختم. اس کے بعد توڑ دیں اسمبلی. جو خان صاحب کی خواہش ہے کر دینا پوری. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ سیاست وہ نہیں ہونی جو خان صاحب چاہتے ہیں. سیاست وہ ہونی ہے جو سیاست اصل کرانے والے جو چاہ رہے ہیں وہ ہوگی، اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی نہ ٹوٹے، ملک میں ابھی فوری کوئی الیکشن نہ ہو، اسمبلی اپنی مدت پوری کریں اور اس کے بعد الیکشن کرا دی جائیں. آج تو وزیر داخلہ بھی رہے ہیں وہاں اجلاس میں، اور وہ بھی دیکھتے رہے کہ کہیں ہنگامہ آرائی کی وجہ سے وہاں پہنچے ہوئے تھے یا اپنی پارٹی کی ایڈوائس پر وہاں پہنچے ہوئے؟ نہیں، میں آپ کو عرض کروں کہ چودھری رانا ثناء اللہ جو ہے نا، میں آپ کو عرض کروں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، آپ کو مطلب یہ بھی آپ کے علم میں ہے بات کہ وہ مسلم لیگ پنجاب کے صدر بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ساری پارلیمانی سیاست بھی وہ دیکھتے ہیں. پھر وہ خود بہت عرصہ تک وہاں منسٹر رہے ہیں پنجاب میں. وہ لوگوں سے رابطے بھی ہیں، لوگ جانتے بھی ہیں اور لوگوں سے تعلق بھی ہے ان کا. اس حوالے سے بہت سارے پنجاب کے جو منسٹرز ہیں، ایون چیف منسٹر آتے رہتے ہیں یا قومی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہ بھی گئے ہیں. لیکن اس کے پس پردہ جو بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں اعتزاز، وہ یہ ہے کہ پلان تو ہے نا ایک. دیکھیں اپوزیشن کے پاس اس وقت ایک نہیں 2-3 پروگرام ہیں اور 2-3 مختلف حکمت عملی ہیں. یہ جو عدم اعتماد کی تحریک انہوں نے واپس لی ہے، کیا ویسے ہی لے لی ہے کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب اکیلے ہی جائیں؟ اور یہ ایسے نہیں لی. اپوزیشن کو یہ پورا یقین ہے کہ چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، اور جب وہ چیف منسٹر ہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکا، حکومت پوری ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر اعتماد ان کو خطرہ تھا کوئی آج ہو جائے گا اعتماد کا ووٹ، کیوں یہ پہنچے ہوئے؟ تو نہیں ہے نا جی، لوگ پورے نہیں ہوں گے. نہیں تو ان کو کیا خطرہ تھا؟ یہ بھی پہنچے ہوئے، تعلق ترڑ صاحب بھی پہنچے ہوئے. کیا پہلے پنجاب اسمبلی نہیں دیکھی ہمارے وفاقی وزیر داخلہ کے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں؟ یہ تو اس لیے گئے ہیں کہ اپنے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ ان کے لوگ کیا کرتے ہیں. جو پلان بنایا ہے انہوں نے پارلیمانی پارٹی پنجاب کی جو ہوئی ہے، اس میں وہ انہوں نے شرکت کی ہے. خواجہ آصف بھی تھے وہاں،
رانا ثناء اللہ خان بھی تھے. مطلب پوری نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھ کے وہاں بات چیت انہوں نے کی ہوگی, پلان بنایا ہوگا کہ ہمارے پاس کیا حکمت عملی ہے. کیونکہ وہ کیا رہا ہے سجاد صاحب, یہ کٹ دی لانگ سٹوری چودھری پرویز الہی, حمزہ شہباز کو واپس بلوایا گیا ہے, وہ بھی کل پرسوں پہنچ رہے ہیں, پہلے وہ لندن میں گئے ہوئے تھے, فوری طور پہ واپس کہا گیا ہنگامی طور پر, تو کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ فارغ ہونے جا رہے ہیں. اچھا, وہ جس دن اعتماد کا ووٹ لیں گے اسی دن وہ فارغ ہو جائیں گے. وہ جب تک اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے وہ کھینچ لیں, ہفتہ دو ہفتے اور کر لیں, لیکن اعتماد کا ووٹ جس دن وہ کریں گے اسمبلی کے اندر آ کے لوگوں کی گنتی ہوگی, اس دن آپ دیکھیے گا 5 سے 7 لوگ نہیں ہوں گے. یہ نمبرز کا ہی معاملہ ہے. خان صاحب پہلے کہتے رہے نہیں جی 9 جنوری کو آپ اعتماد کا ووٹ نمبر پورے کریں, اور پھر انہیں ڈیلیگیشنز بھیجے اپنی جماعت کے لوگوں کو اور باقیوں کو, یعنی نمبر پورا رکھنے کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ابھی نہیں, تو ان کو بھی کوئی میسج ملا ہے؟ ان کو چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ بتا دیا ہوگا کہ جناب یہ ہوم ورک ہو چکا ہے. چودھری پرویز الہی تو جانتے ہیں نا, وہ تو ساتھ رہے ہیں نا مسلم لیگ نون کے, ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو انہوں نے بتا دیا ہوگا خان صاحب کو کہ یہ عدم اعتماد ہو جائے گا اور اب یہ لوگ نہیں آئیں گے, اعتماد کا ووٹ نہیں مل سکے گا, چیف منسٹر کو جانا پڑے گا. پھر وہ جو خان صاحب کی خواہش ہے کہ اسمبلی توڑ دی جائے وہ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, ذرا سیاسی صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور پھر عوامی صورتحال کا بھی ذکر کرتے ہیں. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ذکر کر رہے تھے ذرا پنجاب اسمبلی کی صورتحال اور سیاسی ہلچل کہاں تک پہنچی ہے. جی سیادین صاحب آپ بات کر رہے تھے وہ مکمل کر لیجئے, پھر ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. اعتراض ان کو پتہ ہے, عمران خان کو بھی پتہ ہے, چودھری پرویز الہی کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ اعتماد کے ووٹ کے لیے جائیں گے اور اعتماد کے لیے لوگ نہیں ہوں گے. یہ سارا ہوم ورک تیار ہے. اب جتنے دن یہ چاہیں, 4 دن چاہیں, 2 دن چاہیں, ایک نہ ایک دن اعتماد کا ووٹ تو ان کو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس سے بھاگ سکیں. جتنا کر لیں لمبا اس کو کر لیں, لیکن اعتماد کا ووٹ کو کوئی ٹائم فریم تو ہوگا, مطلب کتنا لمبا کر سکتے ہیں. اعتماد دیکھیں, بات یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ تو ان کو لے لینا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ خود ہی بڑھا رہے ہیں نا, آگے ایجنڈے پہ نہیں آ رہا, اور یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا. آپ کہیں گے جی اپوزیشن ہنگامہ کر رہی ہے جی, ہاؤس نہیں چلنے دے رہی. کتنا چلے گا معاملہ؟ زیادہ نہیں چل سکتا. اعتماد کا ووٹ چودھری پرویز الہی نے جس دن لیا, آپ میری یہ بات نوٹ کر لیجئے گا, اس دن چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. کوئی پس پردہ نیا معاملات نہ ہو جائے, کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس میں کچھ مطلب رات کو کچھ ہو جاتا ہے, صبح کچھ ہو جاتا ہے. اگر معاملات اسی طرح رہے جیسے طے ہوئے ہیں زرداری صاحب کے درمیان اور ساری پی ڈی ایم کی قیادت کے درمیان, جو باتیں طے ہو گئی ہیں, چودھری شجاعت صاحب سے جو باتیں طے ہو گئی ہیں, اگر معاملات اسی طرح رہے تو پھر جس دن اعتماد کا ووٹ ہوگا چودھری پرویز الہی اس دن چیف منسٹر نہیں رہیں گے. لیکن اگر رات کے اندھیرے میں کوئی معاملات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور اب یہ خود ہی ساتھ مل جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی کو ایک آفر تو تھی نا کہ جی آپ ہمارے وزیر اعلیٰ بن جائیں, وہ اعلان ہی کریں گے نا کہ تو اب بھی ہو سکتی ہے نا. دیکھیں طاقتور ہلکے چودھری پرویز الہی صاحب بھی تو شیروانی پہننے آ رہے ہیں, پھر وہ شیروانی دوبارہ لٹکا دیں گے. لیکن چودھری پرویز الہی بھی طاقتور حلقوں کے تو بہت قریب ہے نا. اگر وہاں سے آرڈر آ جاتا ہے کہ جی نہیں مطلب انہوں کو رکھنا ہے, تو نون لیگ پھر ان کی حمایت بھی کر سکتی ہے. بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینا آسان ہوتا تو یہ کب کے لے چکے ہوتے. آسان نہیں ہے, مشکل ہے. اس مشکل سے یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن جان نہیں چھٹے گی. ٹھیک ہے, اب یہ تو ظاہر ہے پھر آنے والے دنوں میں بالخصوص 11 تک تو بالخصوص اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اچھا, اس سے تھوڑا آگے بڑھیں. یہ تو ہیں سیاستدانوں کی مجبوریاں, یہ کرسی کی کھینچا تانی ہے, اور اسی کے چکر میں ظاہر ہے سب کچھ سب کے سامنے ہے, ایکسپوز بھی ہو گیا کہ کون کیا چاہ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے عوام کہاں جائیں؟ ظاہر ہے اگر دنیا سے یہ کوشش کر رہی ہے چاہے وفاقی حکومت بھی, تو بھی ان کے لیے الیکشن پیش نظر ہے. شاید عوامی ہمدردی سے زیادہ الیکشن سے ہمدردی ہے اپنی سیٹ سے. اسی طرح ہم دیگر صوبوں کی بھی بات کریں, پنجاب میں بھی یہ صورتحال ہے, باقی صوبوں میں آٹا جو بنیادی ضرورت ہے, یعنی اگر سالن نہ ملے تو کم سے کم وہ کہتے ہیں نا کہ سوکھی روٹی کھا لیں گے, وہ سوکھی روٹی بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. اچھا, میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ہمارے ملک میں مافیا ہے نا, چینی مافیا, گندم مافیا, انہوں نے پہلے بھی وارداتیں ڈالی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے زمانے میں. یہ اس طرح کی وارداتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے سرکاری طور پر چیک کیا ہے, سرکار کے پاس گندم موجود ہے, کم ہے لیکن موجود ہے. جب ہم پروگرام کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت مختلف چینلز پر نیوز آ رہی تھیں کہ روس سے گندم جو ہے وہ پہنچ گئی ہے پاکستان میں. تو گندم کا کوئی ایسا اگلے ایک آدھے دن میں آپ دیکھیے گا
2 دن لگ جائیں گے جی یہ کہ بتایا وہ جا رہا ہے کہ 4.5 لاکھ ٹن جو ہے وہ جی، رشیا سے وہ پاکستان پورے ملک میں گندم آ جائے گی، فلور ملوں کو بھی گندم مل جائے گی، اور اس کا جو آٹے کا ایک بحران نظر آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے بڑا بروقت فیصلہ کیا ہے اور گندم منگوانے کا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے اعتزاز؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو افغانستان ہے، دنیا نے افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم جو ہیں، حالانکہ افغانی کو ہمارے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے، بعض دفعہ مطلب بہت سخت ایسا کرتے ہیں، ریئیکشن انہوں نے دیا ہے، اور بلکہ ہمارے تو وہ فوجی بھی مارے گئے، ہم نے بڑا سخت ریئیکشن وزارت ہم اس خارجہ کے نے۔ باوجود ان کو گندم بھی فراہم کرتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی فراہم کرتے ہیں، ہمارے ڈالر یہاں سے ایک قانونی طور پر بھی اور چوری ہو کے بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری سرحدوں سے جاتے ہیں۔ اب گندم کا آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بھرمار ہے کہ جناب گندم افغانستان میں جا رہی ہے، یہ جا رہی، اس کو بھی روکنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی طریقہ کار آپ سیٹ کرنا ہوگا کہ وہاں گندم جانی ہے تو کس طریقہ کار کے تحت جانی ہے، اور ہم نے جو گندم منگوانی ہے اپنے لیے کتنی رکھنی ہے۔ لیکن امید ہے میری، آج طارق بشیر چیمہ صاحب جو اس معاملے کے منسٹر بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ اگلے 2-4 دن میں یہ جو آپ دیکھیے گا گندم کا جو بظاہر بحران نظر آ رہا ہے، یہ کوئی بحران نہیں ہے۔ 3 سے 4 روز اور لگیں گے، جب سی پورٹ سے گندم جو ہے وہ شہروں میں فلور ملوں تک پہنچے گی تو یقیناً یہ کہ ریٹ بھی کم ہو جائے گا، اور یہ جو ایک مصنوعی قلت پیدا کی گئی ہے ہمارے ہاں، مسئلہ یہ ہے اعتزاز کہ اگر آپ ایک بات کہہ دیں نا اپنے محلے میں کہ جی اب آٹا نہیں مل رہا، تو جس کو نہیں بھی چاہے ہوگا پورا محلہ پہنچا ہوا ہوگا لینے کے لیے۔ گندم اسی طرح ہوگی۔ تو یہ آنے والے 1-2 روز میں 3 روز میں صورتحال بہتر ہو جائے۔ چلیں خدا کرے کہ عوام کے لیے اس میں ریلیف بھی ہو اور صورتحال بہتر بھی ہو، اور قیمتیں جو بالخصوص ایک بنیادی معاملہ ہے وہ بھی کم ہو۔ اسی کے ساتھ اعتزاز دقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔